नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, नमाज इशा से आप अहबाब अल्लाह के घर में उस पैगाम को सुन रहे हैं कि जो हक़ पे मबनी है। हज़रात, इस हकीकत को तस्लीम किए बग़ैर गुजारा नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी इसकी अपनी नहीं है, किसी की दी हुई उधार है, मुस्तआर है। जिसने ज़िंदगी दी है वो बरहक है और उसका फ़ैसला है कि मेरी बंदगी में ज़िंदगी गुजारेगा तो तुझे कीमती बना दूँगा। जिसने भी ये करके देखा, आप जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के औसाफ सुन रहे थे। हबशे से उठ के समंदरों को क्रॉस करके मक्का तक पहुँच के अल्लाह के घर के साथ जुड़े। मेरे रब ने सारी तकलीफ़ों के बावजूद तब तक मौत नहीं आने दी जब तक बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ करके अल्लाह की किबरियाई की सदा उन्होंने बुलंद नहीं की। मैं बड़े ही महदूद और मुख्तसर वक़्त में तफसीली बात का इरादा था, लेकिन मजबूरियां होती हैं कुछ मैनेजमेंट की। हमने बुनियादी तौर पे पढ़ाना होता है, सुबह से लेके एक लंबा टाइम खड़े होके पढ़ाने के बाद फिर सफ़र, लगातार दीगर मामलात, और फिर रातें अगर यूं ही बीतती हैं तो हमें कुछ देखना पड़ता है। इसलिए मैं वक़्त को मुख्तसर कर रहा हूँ। जितने खूबसूरत अंदाज में भाई एजाजुर रहमान साहब पढ़ रहे थे, हक़ तो ये बनता था कि फजर तक सिलसिला ऐसे ही चले, लेकिन मजबूरी ना होती तो मैं शायद यहाँ आके ना बैठता, तभी आता जब वो अपनी मर्ज़ी से तसल्ली के साथ आप अहबाब को सुना चुके होते। हक़ तीन चीज़ों को अपने साथ जोड़ लीजिए, ना आपका रंग, ना आपकी नस्ल, ना बिरादरी, ना गुर्बत, ना अमीरी, कोई चीज़ फिर फ़र्क नहीं डालेगी। लेकिन शर्त यह है कि किसी को हकीर बना के नहीं, अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। क्योंकि दुनिया में इस वक्त 7.5 अरब लोग, मैं सबको सीधा नहीं कर सकता, लेकिन कम अज़ कम मैं अपनी ज़ात की तो गारंटी दे सकता हूँ कि मैं अपने पे तवज्जो दे के खुद एक को ठीक कर लूँ। जिस दिन आप और मैं, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, जवान, बूढ़ा अपनी तरफ इस्लाह की उंगली करके खुद को सही करने का फैसला कर लेगा, इंशाअल्लाह ये मुआशरा ठीक हो जाएगा। मैंने करना क्या है और हक क्या है? सारी दुनिया इस वक्त हुकूक की जंग लड़ रही है, मगर किसी को हक मिल नहीं रहा। एक लंबी जंग लड़ी पाकिस्तान ने इंडिया से अलग होके हुकूक पाने के लिए, मगर सारे हक ना मिले। 70 बरस बीत गए। हमारी सियासी जमातें, उसके बड़े बड़े नामवर सियासतदान दिन रात मेहनत करके, जाग के, भाग भाग के
کوشش کرتے رہے کہ قوم کو حق ملے مگر حق مل نہیں سکا۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا انداز حق مانگنا نہیں ہے، کیونکہ دنیا اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ حق مانگا جائے، حق چھینا جائے، اسی لیے جنگیں ہیں۔ مگر شریعت کیا کہتی ہے کہ فرض کو ادا کرو، جب فرض ادا ہو جائیں گے تو جن کے حق ہیں ان تک خود پہنچ جائیں گے، حقوق ان تک خود پہنچ جائیں گے۔ اگر یہ جملہ آپ نے ضائع کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ حاضری کا مقصد فوت ہے۔ بیٹا بس کر دیں، اب مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، مجبوریاں اپنی جگہ کو چھوڑ دیں بس۔ فرض کی ادائیگی یہ وہ ذمہ داری ہے جو رب نے میری اور آپ کی لگائی ہے۔ ہم سب سائل بن گئے، مانگت بن گئے، کشکول لے کے میرا حق مجھ کو دو۔ میں اولاد سے پوچھتا ہوں والدین کیسے ہیں، جواب ملتا ہے کہ ہمارا حق مار رہے ہیں۔ میں ماں باپ سے پوچھتا ہوں اولاد کیسی ہے، کہتے ہیں جی رب نے دے تو دی ہے مگر جو میں نے فرض نبھائے ہیں وہ میرے حق نہیں ادا کر رہے۔ میں اساتذہ سے پوچھتا ہوں اسٹاف سے کہ اسٹاف کیسا ہے، جواب ملتا ہے کہ طلبہ اچھے نہیں آئے، اسٹوڈنٹس اچھے نہیں ہیں۔ میں اگر طلبہ سے پوچھ بیٹھتا ہوں تو جواب ملتا ہے جی ٹیچرز اچھے نہیں ہیں، اسٹاف نکما ہے۔ میں ایک سیاسی پارٹی سے پوچھتا ہوں تو جواب ملتا ہے جناب سارے بیکار کے ہیں دوسرے۔ لوگوں یاد رکھیے، یاد رکھیے، صرف 3 چیزوں میں اپنے فرض نبھانا سیکھ لیں۔ جناب عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی آپ نے سنی ہے، اس بندے کی ایک ہی خوبی تھی، میں نے خلافت راشدہ سے بہت بعد کی مثال اٹھائی ہے، اس بندے کی ایک ہی خوبی تھی کہ جو فرض تھا وہ فرض نبھاتا تھا، وہ فرض نبھاتا تھا۔ اور جسے فرض نبھانے آ جائیں پھر کیا ہوتا ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جب خلافت کا بوجھ ان کے سر پہ رکھا گیا، بڑے خوبصورت شہزادے تھے اور جیسے شہزادوں کی زندگی ہوتی ہے ویسے تھے، تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو بلا کے کہنے لگے، بیوی کا نام فاطمہ ہے، یہ زوجہ عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ جو تیرے ہاتھ کے کنگن ہیں ان کو اتار اور بیت المال میں جمع کروا دے۔ بھائیو حق مانگنا اور ہے، فرض کو سمجھنا اور ہے۔ یہ فرض سمجھا کیوں کہ اگر کسی غیرت مند مرد کی بچی نے، کسی کی بیٹی نے، کسی کی بہن نے، کسی کی بہو نے، کسی کی بیوی اور اہلیہ نے میری بیوی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے اور پتہ چلا کہ یہ خاتون اول ہے، اور اس کے دل میں صرف اتنی بات آ گئی کہ کاش میں بھی عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہوتی تو اس گھر کا کیا بچے گا۔ یہ ہوتے ہیں غیرت مند حکمران، یہ ہوتے ہیں فرض سمجھ کے دوسروں کی عزت کے محافظ، پہرا دینے والے۔ جب یہ پہرا دیا، اس خاتون کا باپ بھی بادشاہ ہے، بھائی بھی بادشاہ ہے، شوہر بھی بادشاہ ہے، ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں اور شوہر نے حکم دیا ہے، بیوی نے فوری سنا ہے اور کنگن اتار کے بیت المال میں جمع کروا دیے ہیں۔ وقت گزر گیا ہے، شوہر فوت ہو گئے ہیں، اور بیت المال کے خزانچی نے لا کر کے کنگن واپس کیے کہ رکھ لیجئے، مجھے پتہ ہے آپ کے ہیں، یہ بیت المال کا تو حصہ نہیں ہے، یہ صدقہ یا زکوٰۃ تو نہیں ہے، یہ آپ کے ذاتی ہیں۔ تو سیدہ کیا کہنے لگیں کہ واپس لے جاؤ۔ یہ شوہر کا فرض، ادھر بیوی کا فرض سمجھیے، ایک بندے کو ٹھیک کیجیے اور وہ میں خود ہونا چاہیے۔ کہا واپس لے جائیے، کہا محترمہ یہ آپ کے ہیں،
کہا ہیں اگرچہ میرے، لیکن جس چیز کو میرے ہاتھوں میں زندگی میں میرے شوہر نے پسند نہیں کیا، وہ ٹنو مٹی کے نیچے بھی کیوں نہیں چلے گئے، میں آج بھی اپنے شوہر کی اتنی ہی حیا کرتی ہوں۔ وہ کنگن میرے ہاتھ میں مجھے اچھے نہیں لگتے جو ان کی زندگی میں ان کو اچھے نہیں لگے، ان کی موت کے بعد بھی مجھے اچھے نہیں لگیں گے۔ کس نے چاہا تھا؟ شوہر نے۔ آپ نے اور میں نے کبھی سوچا کہ میرے رب نے کیا چاہا ہے؟ اللہ بندے سے دو ہی تقاضے کرتے ہیں کہ انسان بن جا، اپنے اندر انسانیت لے آ، اور انسانیت آنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ مومن بن جا، اور مومن تبھی بنے گا جب تو رب کو، خالق اور مخلوق کو ان کا حق دینا فرض سمجھ لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، پورے کے پورے فرائض نبھاتے ہوئے اسلام میں آؤ تاکہ سب کو سکون ملے۔ بھائیو، اس حوالے سے ہر فرد چھوڑ دیں کہ میرا ہمسایہ کون ہے، کیا کرتا ہے، 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو لیں۔ آپ پہلا جملہ اٹھائیں کہ ایمان کی صرف 6 چیزیں اپنے گھر میں مکمل کر لیں۔ بھائیو، یہ مسجد ہے، آپ ٹائل لگی ہوئی دیکھتے ہیں، ایک بھی ٹائل کسی جگہ سے آگے پیچھے ہوتی تو ڈیزائن میں فرق آنا تھا، نقشہ پورا نہیں رہنا تھا۔ رب کیا چاہتے ہیں؟ ایمان تب تک ایمان نہیں ہوتا جب تک آپ اور میں اپنے اوپر فرض نہ کر لیں کہ میں نے 6 چیزوں میں خود کو ہمیشہ ثابت قدم رکھنا ہے، اور وہ 6 چیزیں مل کے ایک عقیدہ بنتا ہے۔ ہر چیز بخشی جا سکتی ہے، عقیدہ برحق ہے۔ یہ عقیدہ انبیاء کا تھا، یہی صحابہ کا تھا، یہی اہل بیت کا تھا، یہی تابعین تبع تابعین کا تھا، یہی فقہاء کا، یہی محدثین کا تھا، یہی ہر دور میں اہل حق کا عقیدہ رہا ہے۔ اس عقیدے کو اگر آپ نے مضبوطی سے تھام لیا تو محبوب جاتے ہوئے کہہ گئے تھے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، گاڑی میں کھڑے ہوں، جمپ لگے، اگر اوپر ڈنڈا پکڑا ہوا ہو تو بندہ گرنے سے بچ جاتا ہے۔ محبوب کہیں کہ تم کتاب و سنت کو تھام لو، عقیدے کو تھام لو، یہی حق ہے، تمہیں گرنے نہیں دے گا، تو پھر ہمارا یقین نہ ہو؟ آئیے زیادہ بڑے کام نہیں کریں۔ سب سے پہلی چیز اپنے عقیدے میں، آپ کا مسلک کوئی بھی ہے، آپ کو مبارک ہو، کوئی بات نہیں۔ مسلک کا کیا ہوتا ہے؟ نام رکھنے میں کیا ہے؟ ہمارے نام مختلف نہیں ہیں، کوئی حامد ہے، کوئی احمد ہے، کوئی محمد ہے، کوئی زید ہے، کوئی بکر ہے، کوئی نام ہے، کوئی نام ہے۔ معاملہ کام کا ہے۔ فرض جانیے کہ کائنات میں میرا خالق اکیلا ہے، رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، بات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس بات کے اوپر ڈٹ جائیں، جم جائیں، فرض کو نبھائیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے اپنی بیوی کو بولا، انہوں نے جب فرض نبھائے تھے کہ رب نے میرے اوپر بطور حکمران پہلی چیز جو فرض کی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز کا قیام ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ جب انہوں نے فرض سمجھ کے لوگوں کو نہیں کہا آؤ اپلیکیشن دو، زکوٰۃ اکٹھی کر کے لوگوں کے گھر بھیجی، لینے والا کوئی نہیں تھا، دینے والے گھوم رہے تھے۔ لینے والا کوئی نہیں تھا، افریقہ کے جنگلوں میں بھی بھیجی، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، لیکن کیا تھا کہ اللہ کا حق۔ جب زمین پہ بندہ رب کا شریک کرتا ہے تو اللہ سب سے پہلے انسان کا رزق اٹھاتا ہے۔ رزق اٹھاتا ہے۔ رزق کیسے اٹھتا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ روٹی روزی کم کر دیتا ہے، میرا رب اس قوم میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ ہر چیز میسر ہوتی ہے مگر بحران ہی بحران۔ آپ کو پتہ ہے وطن عزیز میں گنے کی کمی نہیں ہے مگر چینی کا بحران ہے۔ کھیتوں کی کمی نہیں، فصل اتنی ہے مگر آٹے کا بحران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روغنیات سے نوازا ہے مگر گھی کا بحران ہے۔ اللہ نے جسم دیے ہیں، وہی مٹی وہی دھرتی ہے، مگر ہمارے شریر کے اندر ضمیر کا بحران ہے۔ رب بحرانوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے
जिस कौम को तौहीद समझ आ जाए अल्लाह उसके पहाड़ों को सोना बना देते हैं। सुभान अल्लाह, यही सऊदी लोग थे, क्या बात। यही सऊदी लोग थे, हमने देखे हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम हज करने जाते थे तो ये हमसे मांगते थे कि ये जो टुकड़े बचे हैं हमें दे दो, ये जो आधी रोटी है ये हमें दे दें, ये जो पानी की बोतल बची है ये हमें दे दें। वो मांगने वाले जब तौहीद पे कायम हो गए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक उन्होंने फर्ज समझ करके तौहीद को अपना करके दिया है, पूरी दुनिया से मेरे रब ने उनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे नहीं खोले, उनके अपने अंदर से ज़मीन। आपको पता होना चाहिए दुनिया में सऊदीया तीसरे नंबर पे बड़ा गंदम का एक्सपोर्टर है और सबसे ज़्यादा दुनिया की रोटियां सऊदीया में बनती हैं। पूरी कायनात में रोटी की जितनी किस्में हैं, जितने बेकरी की आइटम्स हैं, हर मुल्क का बशिंदा वहां आता है, उसे उसके मुल्क की चीज वहां मुयस्सर होती है। लोगों इतना कुछ खर्च करके लगा करके और लगभग जो है वो 50 लाख अफराद को एक साल में डील करके एक मौसम के अंदर फिर पूरी दुनिया को गंदम एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो माना क्या है पता तो करें, हैं तो सहरा, हैं तो जंगल, हैं तो पहाड़, ये रब कहाँ से देता है। और आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा खजूरों का बाग, जिसकी एक भी खजूर बेची नहीं जाती, ये तौहीद की बरकत है कि जिसमें 2 लाख से ज़्यादा सिर्फ पौधे हैं। कहाँ दिए जाते हैं? जहाँ दुनिया पे हालात ख़राब हों, जलजला आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई आफत आ जाए, आजमाइश आ जाए, हजरात ये पैकिंग करके देता कौन है? रब देता है। कब? जब उसकी तौहीद का लिहाज रखा जाता है। एक बात याद रखिए, हमारे पढ़ोले, हमारे गोदाम है, किसी जानवर को आपने गोदाम बनाते नहीं देखा होगा। पत्थर के कीड़े के पास क्या होता है, लेकिन मेरा रब बंद पत्थर के अंदर भी उसको रिज़्क़ देता है, क्योंकि इंसानों और जिन्नों के अलावा कोई भी मखलूक रब का हक नहीं मारती, वो फ़र्ज़ को निभाती है, वो तस्बीहात करती है, वो तौहीद की अलमबरदार है, वो रब के सामने झुकने वाली है। कुत्ती मरती मर जाएगी मगर कभी किसी से जाकर के अपने बच्चों का सवाल नहीं करेगी। मेरा रब 12-12 दे देता है। ये इंसान है कि अपने हुकूक की जंग लड़ रहा है और रब का हक के तौहीद उसको नहीं दे रहा। याद रखिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के ऊपर मरने वाली ये कौम हक नबी को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसकी उम्मत ने नबी को नबी का हक नहीं दिया। पूरी ज़िंदगी तो लड़ते गुजार दी, जंगों में गुजार दी, अल्लाह की तौहीद का अलम उठाते गुजार दी, मगर उसी कौम ने आके जब पैगंबर के कार्टून बने तो चीखी, रोई और चिल्लाई और फ्रांस के सामने खड़ी हो गई कि तूने खाके बनाए तो क्यों बनाए? कोई इस उम्मत से भी पूछेगा तूने अपने फ़र्ज को समझा कि नहीं समझा? जितनी कब्रों और ढेरियों पे दरबार बने हैं ये सारे तेरे रब के खाके हैं, ये अल्लाह के कार्टून है। जिनसे मुश्किल कुशाई हाजत रवाई के लिए, जिनके सामने हाथ फैला के जाकर के औलाद, कभी दौलत, कभी दुनिया, कभी माल, कभी पैसा, कभी वजारत, कभी मुशारत, कभी ज़मीन, कभी जो है वो प्रॉपर्टी, ये मांगने के लिए जिन दरों पे जा रहा है और जिनको तूने रब का कायम मुकाम बनाया हुआ है, ये काम किसी गैर मुस्लिम ने नहीं, कलमा पढ़ने वाले ने किया है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में फ़र्ज समझ के अल्लाह को तौहीद दीजिए, सर सिर्फ रब के दर पे रखिए। जाइए, कोई नहीं रोकता, फातिहा पढ़िए, आपका दिल करे पढ़िए, आप दुआ कीजिए। क्या करेंगे दुआ? कि अल्लाह ये तेरे नेक बंदे, बुजुर्ग बंदे, माल वाले, दौलत वाले, इल्म वाले, हिलम वाले, ये विलायत वाले, अल्लाह पहुंची हुई हस्तियां होने के बावजूद भी अल्लाह ये टनू मट्टी के नीचे तेरे मोहताज हैं। मैं दुआ करने के लिए आया हूं। अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मुमिनीन। अल्लाह ये मोमिनों के घर छोड़ के ये शहर खामोशा में आ बसे हैं, इलाहुल आलमीन इन पे सलामतियों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह ये हमसे पहले आ गए, इनका नंबर पहले लग गया, हमारा नंबर बाद में लगने वाला है। अल्लाह हम इनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन इनको मुआफ़ फरमा दे, इनके दर्जों को बुलंद फरमा दे। अल्लाह ये तेरी रहमतों के मोहताज हैं, अल्लाह ये तेरे साइल हैं। ये जाकर के कहे, कोई नहीं रोकता। आका ने खुद कहा था, कुन तो नहीं तो कुमन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। जाओ कब्रों को जाके विज़िट किया करो, ये तुम्हें आखिरत याद दिलाती हैं कि अगर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां ना रहीं तो हम कौन हैं? हम कौन हैं?
آپ کا جو دل کرے مسلک رکھیں، حرج کوئی نہیں، نام جو مرضی رکھیں، لیکن توحید کا دامن نہ چھوڑیں، اس فرض کو نبھا کے دیکھیں، پھر رب تمہارے قرض کیسے ادا کروائے گا، تمہارے حق کیسے دلوائے گا، اولادوں کو کیسے فرما بردار بنائے گا، بیویاں کتنی پیار اور سکون دینے والی بنے گی، شوہر کتنے حیادار اور با وفا اور وفادار بنے گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب انسان نے مخلوق ہو کے خالق کا حق مارا ہے، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ جو رب کے حق میں ڈنڈی مار گیا وہ باقیوں کو حق کہاں دے گا؟ دوسری چیز، یہ باقی عقیدے جو 6 کے 6 ہیں نا، یہیں پہ جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا حق ہے وقت کے پیغمبر کا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات میں نے دیکھا ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا 2.25 ارب لوگ ہیں، ہم تقریباً اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا میرے نبی کے نام آنے پہ شرم سے، عزت سے نظریں جھکاتا ہے۔ مجھے نہیں ملا پوری دنیا میں نے گھوم گھوم کے پوچھ کے دیکھا ہے، چیک کر کے دیکھا ہے، پیغمبر کا نام آنے پہ کم از کم اتنا تو کہتا ہے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے پیغمبر کے اوپر، میرے نبی، میرے ہادی، میرے راہبر، میرے پیشوا کے اوپر اللہ رحمتوں کا نزول کر، برکتوں کا نزول کر، اللہ رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، سلامتیوں کا نزول۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں تشہد کے اندر یہ دعا پیغمبر کے لیے آپ اور میں کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ پوری زندگی رب نے جن کی زندگی کو نقشہ بنایا تھا، فرض تھا، ضروری تھا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ فرض ہے، اس فرض کو نبھائیں۔ نبی جو بھی دیں لو، کڑوا ہے تو پھر بھی، سنت کڑوی ہو تو لینی ہے، میٹھی ہو تو پھر بھی لینی ہے۔ بادشاہ ہے وقت کا، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور کہنے لگے کہ یار آج نہ کھیرے کھانے کو دل کر رہا ہے۔ میں لطیفوں کا قائل نہیں، یہ لطیفہ نہیں ہے لیکن حقیقت ہے، دل کرتا ہے بڑے لوگوں کا کبھی چلیں، گجرانوالا سے چل کر کے چڑے کھاتے ہیں، ادھر سے سری پائے کھاتے ہیں، وہاں سے تو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، تو دل کیا ساتھ غلام کو لے کے نکلے۔ اب غلام کیا کرتا ہے، مالک کو پکڑاتا ہے، چھیل چھیل کے دیے جا رہا ہے، وہ کھائے جا رہے ہیں۔ ایک مالک کو دیا، بادشاہ کو، اس نے اس کو تھوڑا سا کاٹ کے کھایا اور غلام کو دے دیا۔ غلام اسے کرچ کرچ کر کے کھا گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا، یار یہ تو بڑا کڑوا تھا، میں نے ایک کٹ لیا تو یہ تو بڑا کڑوا تھا، تو کڑوا ہی کھا گیا۔ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا سونےو میں نہیں ویکھیا کوڑا ہے، انہاں ہتھاں جو بڑیاں مٹھیاں چیزاں بھی تو کھادی ہیں، شکوہ کوئی نہیں ہے، میں کھا گیا ہوں۔ حضرات اگر اس نوکر پہ مالک کو پیار آتا ہے، تیرے رب نے تجھے پیغمبر اور ہستی عطا کی ہے، رسالت دی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف میٹھا ملے گا تو لیں گے، کڑوی سنتیں نہیں لینی، دونوں لینی ہے۔ اور نبی کو جو وہ دیں وہ لینا ہے، جو وہ روکیں جس سے اس سے رکنا ہے۔ یہ فرض نبھا کر کے دیکھیں، آپ کا کوئی بھی مسلک ہے مبارک ہو، بس آپ اتنا کہیں کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں نماز پڑھوں۔ اب تجھے ساری دنیا کہے کہ نہ پڑھ تو کہے میں نے، آقا نے کہا ہے تو میں نے پڑھنی ہے۔ ساری دنیا کہے میرے طریقے پہ پڑھ، تو کہے جب دین اس پیغمبر کا ہے، ٹھیک ہے، آپ میرے چچا ہیں، میرے تائے ہیں، میرے پھوپھا جی ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے دادا ابو ہیں، میرے نانا ابو ہیں، میرے سردار ہیں، میرے چودھری ہیں، میرے نمبردار ہیں، میرے حکمران، میرے سیاستدان، میرے امیر، میرے مشیر ہیں، سب کچھ ہے، آپ کی چلتی ہے، سکہ آپ کا ہے، لیکن یہ شریعت ہے، یہاں مہر نبوت کی چلے گی، جو ادا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مجھے وہ اپنانی ہے، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ بیویوں کی خاطر کتنے ابے ناراض کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ انہیں ہن بیچاری نے کہہ جو چھڈیا تے ابا جی تسی ایویں عزت بےزتی دا مسئلہ بنایا، میں ہن اودی نہ مننا تے کون منوں؟ قبول ہے تو میں آکھیا سی نا، تسی تے نہیں آکھیا۔ ابا ٹرخا دیتے ہیں کہ نہیں؟
ساری دنیا کو سائڈ پہ کر دو، جب محمد رسول وسلم کا نام آئے اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہو نا کتنی داد دے رہے تھے کہ اگر زلیخا کو میرے محبوب کی تصویر مل جاتی تو وہ شاہ کنعان کو اور اس کے شہزادے کو کہتی کہ آپ کون ہیں میں نہیں جانتی، سائڈ پہ ہو جائیں۔ حضرات انبیاء کا تقابل میں اس حوالے سے نہیں بات کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ زلیخا پہ تو ذمہ داری ڈال رہے ہو کہ اتنے حسین کو چھوڑ کے وہ کہیں اور نہ جاتی۔ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان رب نے آپ کو اسوہ بنا کے، نقشہ بنا کے، زندگی کو معیار بنا کے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ تیرے میرے زندگی کی عمارتیں اور عمل کی عمارتیں پھر اپنی مرضی کے نقشوں پہ کھڑی ہوں تو پھر مزہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کہنے کا تقاضا یہ ہے تو باقیوں کو چھوڑ، اپنی ذات کا فرض اپنے اوپر قائم کر۔ حضرات میں بڑی ہی مٹ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔ میری زندگی کے بہترین 10 سال درباروں اور مزاروں پہ گزرے۔ آدھا اچ گیلانی سنی ہے، آدھا اچ بخاری شیعہ ہے، اور درباروں کے انبار ہیں 1.25 لاکھ ظاہری، 1.25 لاکھ باطنی۔ ددیال میں جدھر نظر دوڑاتا ہوں دیوبندی ہیں، ننیال میں جس طرف دیکھتا ہوں بریلوی ہیں، یارانے میں جہاں تک نظر دوڑاتا ہوں شیعہ احباب ہیں۔ مگر جب بات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے تو سارے یارانے سائڈ پہ، سارے دوستانے سائڈ پہ، سارے ددیال ننیال سسرال اپنی جگہ، لیکن رب ذوالجلال کے بھیجے ہوئے آمینہ کے لال ایک سائڈ پہ۔ ان کا مقام جو ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ نام دنیا جو مرضی رکھتی ہے رکھے، نام سے فرق نہیں پڑے گا۔ میں نام عبد الرزاق رکھ لوں، ساجد رکھ لوں، کوئی اور نام رکھ لوں، کوئی حیدر رکھ لوں، حسنین رکھ لوں، نام سے فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی مجھ کو سنی کہہ دے، کوئی شیعہ کہہ دے، کوئی دیوبندی، کوئی چشتی، کوئی سول وردی، وہ قادری کہہ دے، میرا لباس کالا ہو سفید ہو، میرا دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی روشنی میں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، لوگوں میں ایسے نور پہ، ایسی روشنی پہ، ایسے علم پہ، ایسے دین پہ، ایسی معرفت پہ، ایسے نظام پہ، ایسے طریقے پہ، ایسی سیرت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دن کی روشنی تو روشنی ہے، وہاں رات کے 12 بجے بھی وہ اتنا ہی روشن ہوتا ہے جتنا دن کے 12 بجے روشن ہوتا ہے۔ یہ اپنا فرض بنا لیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ سارے وہابی ہو جائیں، آپ جو ہیں وہی رہیں، لیکن اللہ کی توحید کو ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑیں۔ محمد الرسول اللہ جو کلمہ پڑھا ہے نا، جو لکھا ہوتا ہے مسجدوں پہ، جو لکھا ہے گھر کے مین گیٹس کے اوپر، جو لکھا ہے تو نے دل پہ، جو بولا ہے تو نے زبان سے، جو اقرار کیا ہے، اسی کا پاس رکھ محمد الرسول اللہ۔ قیام میں دیکھ محمد الرسول اللہ، ہاتھ اٹھانے میں دیکھ محمد الرسول اللہ، جھکنے میں دیکھ محمد الرسول اللہ، ارے رکوع سجدے میں تشہد میں دیکھ، روزے کی حد میں ابتدا و انتہا میں دیکھ، حج اور زکوٰۃ میں دیکھ، قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں دیکھ۔ اور تیسرا جو فرض ہے سب سے بڑا، کہ رب نے جس کو بڑا بنا دیا ہے اس کو بڑا سمجھ۔ مخلوق میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے جو درجے رکھے ہیں نا معاملات کے، معاملات کو نمٹانے میں دھوکہ نہ کھانا، وگرنہ ساری زندگی محنت کر کے جائے گا، قیامت کے دن تیرے عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے، نیکیاں ان کو بانٹ دی جائیں گی جن کا حق مارا ہوا ہوگا، اور تو نے اپنے فرض کو فرض نہیں سمجھا ہوگا، ان کے گناہ لے کے لاد کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رب ایسا فقیر نہ بنائے، رب ایسا فقیر نہ بنائے۔ یہ جو تیسرا جملہ اس میں بالخصوص اپنوں سے مخاطب ہوں۔ میرے اپنوں کے پاس اللہ کا شکر ہے، توحید ہے، اور مجھے مان ہے، عاجزی کے ساتھ مان، اور یہ مان اور تران میں رب کو کہا کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، میری جماعت میں بڑا بڑا تو نے سلسلہ رکھا، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری جماعت کو کوئی ملنگ نہیں دیا، تیرا شکر ہے۔ کوئی علی کا نام یوں ہی تو بدنام نہیں کرتا، کوئی اٹھ کر کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یوں بڑے بڑے بد عمل ہوں گے، یہ نہیں کہ میری جماعت سونے سے دھلی ہوئی ہے یا اس کے پانی یا زمزم سے نہائی ہوئی ہے، بے شمار گناہ ہوں گے، لیکن رب کے نام پہ قبروں کی پاسداری کرنے کی بجائے وہاں مجاوری کر کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے۔ بلائیں گے کانفرنس پہ، بلائیں گے اللہ کے گھر پہ، بلائیں گے توحید کے لیے، بلائیں گے، دنیا لڑتی ہے لڑ جائے، اللہ تیرا شکر ہے، مگر دھوکہ دے کے یوں کسی کو
اس حوالے سے دھوکہ نہیں۔ اور دوسرا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پیغمبر کی عزت کی پاسداری میں مجھے اتنے سمجھدار اللہ لوگ دیے ہیں، میں بڑا شکر گزار ہوں تیرا۔ اور یہ میں مثال بارہا دیتا ہوں، شاید پہلے بھی دے چکا ہوں، بڑی بڑی دنیا اس وقت تڑپ جاتی ہے جب بیٹی کو طلاق ہوتی ہے۔ میرا رب معاف کرے، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، باپ زندہ مٹی میں گڑ جاتا ہے جب خبر ملتی ہے کہ میرے داماد نے تیرے شہر کے اندر میرے ایک کلاس فیلو، شہر کے نامی گرامی عالم کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، لیکن جس دن پتہ چلا کہ جتنے مان کے ساتھ اس کو اپنا داماد بنایا تھا میری ہی بیٹی کو طلاق دے دی ہے، حضرات میں اس ہستی کے چہرے، رنگ، روپ، تغیرات پڑھے جو تھے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ میرا رب معاف کرے، جب طلاق ہوتی ہے نا اور اس وقت درد، طلاق 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 کہہ کے جب فتویٰ لینے کے لیے جاتے ہیں، صلح کی کاوش کرتے ہیں، ساری دنیا صلح پہ آمادہ ہو رہی ہوتی ہے، نہیں ہوتا تو میری مسجد کا رہنما نہیں ہوتا، امام وقت نہیں ہوتا، خطیب وقت نہیں ہوتا۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، پھر یہ بیچارہ گھبرا کے شرما کے کسی دوسرے کے در پہ جانا آسان نہیں ہوتا، اور جس سے ساری زندگی ٹسل چلی ہو یہ آخر سر نیچا کر کے کسی دوست کو لے کے آئی جاتا ہے، پروفیسر صاحب، ساجد صاحب، مجبوری ہے، ایسے بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، ایسے داماد نے کیا ہے، 3 بار کہہ دیا ہے، اپنوں کے پاس گئے ہیں، انہوں نے حلالے کا رستہ دکھایا ہے تو کر نہیں سکتے، مجبوری ہے، عزت کا مسئلہ ہے، کوئی حل نکال دینا۔ اللہ کی قسم کھا کے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے سودا بیچنے کا عادی نہیں ہوں، نہ بات کرنے کا عادی ہوں، لیکن تجھے دعوت ہے، جا پوری دنیا میں گھوم، 249 ملکوں میں دیکھ، 7 بر اعظموں میں جا، اور 3064 بولی بولنے والے الحمدللہ میری جماعت کے ملے ہوئے لوگ، جوان سے جوان، خوبصورت سے خوبصورت، گبرو سے گبرو، شیر سے شیر، بہادر سے بہادر، دلیر سے دلیر، توحید کے حامل، سنت کے عامل، اگر تجھے ملیں گی، خوبصورت مسجدیں ملیں، تہ خانے بھی ملیں، گیلریاں بھی ملیں، حجرے بھی ملیں۔ ایک میرے کسی قاری عالم یا خطیب نے موقع دیکھ کے تجھے یہ کہا ہو کہ چلے پھنسا ہوا ہے، اپنوں نے بھی تو وہی کہا ہے، اس نے یہ کہا ہو کہ حلالہ ہوگا، اللہ کی قسم کھڑے ہو کے انگلی اٹھانا تیرا کام ہے، دل نکال کے ہتھیلی پہ رکھنا میرا کام ہے، میں تیرا۔ اللہم زد فضل، اللہم زد۔ میں مانتا ہوں لڑاکے ہوں گے، میں مانتا ہوں گا کہ ماتھے پہ تیور رکھتے ہوں گے، میں مانتا ہوں کہ یہ بھی جرم، یہ بھی جرم، یہ بھی گناہ، یہ بھی غلطی، تیرے اعتراض اپنی جگہ پر حق، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، کمی بیشیاں ہیں، لیکن کبھی تیری عزت بہن، بیٹی، بہو کا معاملہ بنا ہو، طلاق کی نوبت آئی ہو، اور میرے مفتی نے، میرے قاری یا امام یا خطیب نے اگر تمہیں فتویٰ دیا ہوگا تو یہی دیا ہوگا، یار غلطی ہو گئی ہے، 3 مرتبہ اس نے کہا ہے، ہوئی 1 مرتبہ ہے، 90 دن کے اندر اندر اگر مدت ہے تو رجوع کیا جا سکتا ہے، اگر اوپر گزر گئی ہے تو دونوں کا نئے حق مہر کے ساتھ، نئے گواہوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم اتنا بڑا خیر خواہ موقع بھی تھا، چانس بھی تھا، قوم تیار بھی تھی اور شریعت کے لیے جھکنے والی بھی تھی، مگر ہم نے تیرے ساتھ تب تیری برائی نہیں سوچی۔ اوے دنیا کے دیگر عقیدے کے معاملات میں ہم تیرے بدخواہ نہیں ہیں، دعویٰ سب کو ہے، مگر جب موقع آیا نادان گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا تو کیا فائدہ۔ میں آخری گزارش جو کر رہا ہوں، جو حق ہے بڑا اہم ہے، اور میں اپنوں کو مخاطب ہوں اس وقت، اور اپنوں سے میری مراد سارے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بالعموم، اور جنہوں نے حدیث کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہ بالخصوص۔ ہم نے جب بھی مار کھائی ہے تو معاملات میں کھائی ہے، یاد رکھیے۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہیں، وقت کے عالم ہیں، اگر آپ کے ابو کے ساتھ آپ کا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، وقت کا عاذر بھی ہو، تو ابراہیم کا لہجہ کیا ہوتا ہے؟ یا ابتی، کیا لہجہ ہوتا ہے؟ اے میرے ابو جان، اے میرے بابا جانی،
یہ انداز اگر آپ نے نہیں اپنایا، آپ کی جون سی مرضی فیملی ہے، جتنے مرضی عزت دار ہیں، جتنے مرضی آپ کو باہر ووٹ ملتے ہیں، جتنے بڑے خاندانی ہیں، جتنی مرضی آپ کی بڑی کوٹھی بنگلہ اور ولا ہے، جتنی مرضی پراپرٹی ہے، کائنات کی سب سے مہنگی پراپرٹی تیرا باپ ہے جس کے ساتھ تیرا رویہ ٹھیک نہیں ہے، فرض کو نبھا۔ تیری امی جان، والدین دونوں، اور میں والدین سے بھی مخاطب ہوں، کائنات کا سب سے مہنگا سودا بطور انعام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ اولاد ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ نے جان بوجھ کے ناجائز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ۔ اگر آپ اپنے بچوں کو شرک پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کا جرم ہے، باپ ہونا اپنی جگہ، مگر آپ اپنی اولاد کو بدعات اور خرافات پہ مجبور کر کے جا رہے ہیں۔ بیٹا میں مر جاؤں تو یہ کرنا، میری زندگی میں یہ کر وہ کر۔ سچی بات یہ ہے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کبھی زندگی کو باپ کے حوالے سے پڑھیے، کبھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر اصحاب کی زندگیاں اپنے ماؤں کے حوالے سے پڑھیے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ۔ فرض یہ ہے کہ رب سب سے بڑا ہے اور مخلوق میں وقت کا نبی سب سے بڑا ہے، ان دونوں کا فرض نبھانا ہوگا۔ اگر کوئی ان کے خلاف ابھارے تو پھر اطاعت نہیں کی جائے گی۔ والدین اگر بچوں کو مجبور کر رہے ہیں تو زیادتی کر رہے ہیں۔ دونوں طرف سے عدل اور انصاف کا معاملہ ہو۔ اور اگلی بات، معاملات میں ہم مار کھا رہے ہیں اس وقت، جتنے بھی شاگرد ہیں اپنے اساتذہ کے حوالے سے، دینی بھی دنیاوی بھی۔ آج کیوں علم کا فقدان ہے؟ آج کیوں ضمیر کا بحران ہے؟ آج کیوں چاروں طرف تعلیم تو عام ہے مگر تربیت نہیں رہی؟ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ میٹرک کر کے باپ کو بلانا نہیں آیا اور ایف اے ایف ایس سی کر کے اگر ماں جی کو آواز دینی نہیں آئی، بی ایس کر کے، ماسٹر ڈگریاں لے کے، ایم فل پی ایچ ڈی کر کے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے اگر اپنے محلے کے بڑے میاں کو اور سفید بالوں والے کو عزت دینی نہیں آئی تو تو نے سیکھا کیا ہے؟ سیکھا کیا ہے؟ آئیے، ہم نے معاملات میں مار کھائی ہے۔ جتنا مرضی وقت کا ولی ہو، اگر اس کا اخلاق اپنی بیوی سے ٹھیک نہیں ہے، بیکار ہے وہ بندہ۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لوگو تم سب سے اچھا اور قیامت کے دن قیمتی اور وزن میں زیادہ، میزان میں اگر کسی چیز کی ویلیو ہوگی، ویٹ ہوگا، وہ تمہارے حسن اخلاق کا ہے۔ اور لوگو تم سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ آپ میں ہر جگہ ہمارا پیار، ہماری محبت، ہمارا اخلاق، یس باس، یس سر، جی پا جی، ٹھیک ہو جی، لالا جی کی حال نے، آؤ جی ویرے جی۔ مگر جب ہمارا گھر کی طرف رخ ہوتا ہے، ماشاءاللہ اسی ایدہ ہونے ہیں کہ جی میں، مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے ہم کیا ہوتے ہیں۔ سب کو پیار سے، عزت سے، اور جسے سب سے، آپ کو پتہ ہے محبوب سید عائشہ، عمر تو چھوٹی تھی، کیا کہا کرتے تھے؟ یا عائش، ترخیم کے ساتھ، او میری زندگی، او میری زندگی، یا حمیرہ، او میری گلاب کی پتی، میرا پیمبر اتنی عزت اور آبرو دے، وقت کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، مگر بلا کیسے رہا ہے؟ اور ہم باقی سارے انو صاحب کتاب نال انو، اوے پانی دا گلاس لیا، اوے آ کری، تو نے اپنا فرض نہیں جانا۔ یہاں حق مر رہا ہے، تیرے بچوں کی فیکٹری اور نسل کی بنیاد اور اساس کو تو نے جس حال میں رکھا ہوا ہے، تیرا رب ہی حافظ اور محافظ ہے۔ اگر پھر مقابلے میں اور ضد میں آ کر کے کہیں اس سے ریئیکشن آیا تو پھر تو کہے گا میرا گھر اچھا نہیں ہے، بیوی اچھی نہیں ہے، بچوں کی ماں اچھی نہیں ہے۔ اور میں کسی کی تو بات نہیں کرتا، میں ایک سفر میں تھا، ایک بہت بڑے نامی گرامی عالم میرے ساتھ تھے، ان کا گھر اور فیملی ساتھ تھی، گاڑی میں موٹر وے پہ، لاہور سے میں نے پنڈی بھٹیاں تک ان سے مختلف موقعوں پہ یہ جملہ سنا، جدوں بھی کو گل ہونی، اوے موبائل پھڑائیں، اوے ابا جی نال گل کرائیں، اوے آ منڈا پھڑ۔ پنڈی بھٹیاں میں آؤٹ ہوا، ٹک شاپ پہ گاڑی روکی، میں نے لاک کھولا اور میں نے کہا اوے پانی دی بوتل تے پھڑی۔
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ तो मैं तो वही किया हमारे बच्चे वही करते हैं ना जो बाप कह रहा होता है तू एवं नहीं किया वो कहता अब्बा तू भी ठीक नहीं किया जब तू तुकार करेगा जब ओए करके बोलेगा बीवी सरदार साहब कहे चौधरी साहब कहे और तू ओए ओए करता फिरे और लोगों नहीं अखलाकियात में मार खाने वाले कल क़यामत के दिन उम्मत के सबसे मुफलिस और गरीब लोग होंगे सब छिन जाना है ये तेरी नमाजें ये तेरे रोज़े ये तेरी हज ये तेरी ज़कात ये तेरी तिलावतें ये तेरी किरातें ये तेरा दीन पे अमल ये तेरे अकायद अपनी जगह पर हक लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में मार खा गया पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में बैठा है तो पता कर कहाँ कहाँ हक मर रहे हैं कितने हक हम मार रहे हैं भाइयों के हक मर रहे हैं कि नहीं बिलखुसूस बड़ा काम पे चला जाए कहीं बाहर चला जाए सारी ज़िंदगी कमा कमा के छोटों को मौका मिले अपनी जायदादें बना के सब कुछ बना के जब बड़े की बारी आती है तो फारिग करके साइड पे ये हक किसने मारा है छोटे बन के और अगर छोटा हाथ में आ जाए तो सारे बड़े उसको यूं इस्तेमाल करते हैं और इतना सताते हैं कि वो बेचारा तंग आके रब नूं कहंदा है मौला इहदे नालों खोता बना दे नूं छोटा ना बनाऊं ये हालात हैं घरों में बहनों को देख लें माओं को देख ले रिश्तेदारों को देख ले हमसायों को देख ले सारी दुनिया तंग है मैं इस मिसाल पे बात ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वक़्त बहुत ज़्यादा हो चुका है अल्लाह ताला सिर्फ समझ की तौफीक दे दे आपने नाम सुना होगा जनाब अब्दुल्ला इब्नुल मुबारक का रहमतुल्लाहि अलैह इनके पड़ोस में एक यहूदी रहता है कौन है यहूदी है और उसने मकान के ऊपर जो है वो ऐलान लगाया मेरा मकान सेल के लिए है फार सेल लिलबे और रेट भी साथ लिख दिया रेट कितना था 1000 दिनार प्रॉपर्टी को एडवाइस करने वाले आए डीलर्स आए कहने लगे यार वो मुंडिया वो छोरे एक ही कीता ही वेचना है कि मजाक कीता ही कहता नहीं जी वेचना है कहता रेट मार्केट च 500 तो वध नहीं तू 1000 लिखे है कहने लगे जानता हूँ मेरे मकान का रेट इतना ही है 500 दिनार से ज़्यादा नहीं कहा ये ऊपर जो 500 चढ़ा रखा है 1000 किस लिए कहने लगे तुम्हें इल्म नहीं है बिल जीरानी तकलुद्दियारु व तरखुशो अगर हमसाए फ़र्ज को निभाने वाले हों हक को अदा करने वाले हों तो मकानों के रेट बढ़ जाते हैं इलाके के रेट बढ़ जाते हैं मैं पड़ोस में जिसको मकान दे के जाऊंगा अब्दुल्ला इब्नुल मुबारक जैसा मुसलमान हमसाया भी दे के जा रहा हूं अल्लाह ये बोल एक यहूदी के हैं और आज हम कोशिश करते हैं कि मसीद दे मुड घर ना होवे नहीं तो की पता केड़े वेले स्पीकर खुल जाए तो केड़े वेले जुलूस तो केड़े वेले दंगा केड़े वेले फसाद आपको पता है आज भी दुनिया का सबसे महंगा प्लाट एक मस्जिद के पड़ोस में है मस्जिद नबवी के पड़ोस में काश तेरी मेरी मस्जिदें तेरे मेरे हमसाए तेरी मेरी गली और मोहल्ला ये सब चीज़ें और ये ऐसे ही नहीं मैंने कहा एक ईंट के लिए भाई की गर्दन उतार देनी और एक ज़मीन के एक सिर्फ एकड़ पे कितने लोग मर चुके हैं 35 से ज़्यादा लोग ये शेखुपुरा के करीब पिछले दिनों खबर आई थी आपने पढ़ी सिर्फ 1 एकड़ के लिए 35 खून हो चुके हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मेरे अपने घर में 19 लोगों के लाशें टुकड़े टुकड़े होकर डाली हुई हैं कब्रों में पड़ी हैं हजरात सब यहीं रह जाएगा अल्लाह के लिए दूसरों को तरजीह दीजिए और जो उनका हक है फ़र्ज समझ के उन तक पहुंचा दीजिए दबाइए मत आप कब्र में चले जाएंगे खाएंगे पिछले हिसाब आप अकेले देंगे अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक दे जिन अहबाब ने इस मजलिस को सजाया है अल्लाह उनकी ज़िंदगियों को मुबारक करे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक भाई दुआ कर लिखी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इलाहुल आलमीन तेरे घर में बैठे हैं अल्लाह रात का ये पहर
اللہ تیری رحمتوں کا نزول اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہماری بشری لغزشیں معاف فرما، اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ آج کی اس مجلس کو ہمارے حق میں لکھ دے، اللہ پیغام حق احباب تک پہنچا ہے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ فرائض کو نبھانے کی طاقت دے دے، اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال عطا فرما دے، میرے مالک مقروض کی قرضے کی ادائیگی میں مدد فرما دے، الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن کی اولادیں ہیں نیک اور فرما بردار بنا دے، اللہ جس گھر میں بھی جو کوئی بیمار ہے اللہ اس کو صحت دے دے، اللہ میری اہلیہ میرے باپ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ایک بھائی نے اپنی بیٹی کا بولا ہے اللہ مکمل صحت عطا فرما، اللہ کافی سارے دوست احباب نے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے کہا ہے میرے مالک سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے گئے ہیں رخصت ہوئے اللہ درجات بلند فرما، اللہ مولانا ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تعالی اللہ ہمارے ساتھ تھے تو ان کی حفاظتیں فرمائی تو نے، اللہ تو اپنے پاس لے گیا ہے تو الہ العالمین ان کے درجے بلند فرما، اللہ ان کی قبر کو وسیع فرما، اللہ جتنے بھی ہمارے علماء بیمار ہیں مولانا مبشر ربانی صاحب دیگر علماء اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہم اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ عالم اسلام کی پریشانیاں دور فرما، اللہ میرے وطن عزیز کے چپے چپے اور بچے بچے کی حفاظت فرما، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ مکمل نجات عطا فرما، اللہ تیرے گھر میں آ کے تجھ سے مانگا ہے اللہ تو ہر جگہ دیتا ہے اللہ خالی نہ موڑنا، اللہ جو بھی ضرورت مند اپنی ضرورت لے کے آیا ہے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے پوری فرما دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔